बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला हबीबिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फ़ज्तनिबुर रिज्सा मिनल औसान वज्तनिबू क़ौलज़्ज़ूर। नाज़रीन, प्रोग्राम इज़ाला शुबहात में मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। अल्लाह ताला की रहमत और इनायत से मैं तौहीद और रद्द शिर्क पर गुफ्तगू कर रहा हूँ और इसके अंदर एक अजीब मज़मून बयान कर रहा हूँ कि बुतों की इबादत हुई है। अजीब मैं इसको इसलिए कह रहा हूँ कि इसके बयान करने की कोई ज़रूरत नहीं, सब जानते हैं कि बुतों की इबादत हुई है, लेकिन वो मजबूरी मैंने पिछले प्रोग्राम में आपको बता दी। आज जो मैं उसी मज़मून को आगे लेकर चलूँगा कि बुतों की इबादत हुई है। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने फरमाया, ज़ालिका वमन युअज़्ज़िम हुरुमातिल्लाह फ़हुव खैरुल लहु इंद रब्बी। यही हुक्म है, और जो शख्स अल्लाह की बारगाह से इज़्ज़त याफ्ता चीज़ों की ताज़ीम करता है तो वो उसके रब के उसके लिए बेहतर और तुम्हारे लिए हलाल कर दिए गए हैं मवेशी, सिवाय उनके जिनकी ममानत तुम्हें पढ़कर सुनाई गई है। सो तुम बुतों की पलीदी से बचा करो और झूठी बात से परहेज़ किया करो। ये आया करीमा का तर्जमा मैंने इसलिए पूरा अर्ज़ किया है, पढ़ा है आपके सामने कि सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनके बुतों को तंज़ें की उन पर और कहा ये ऐसे ऐसे हैं, और अल्लाह फरमाता है वो मन युअज़्ज़िम शाइर अल्लाह, ताज़ीम करो शायर अल्लाह की, और शायर अल्लाह के अंदर अम्बिया औलिया भी दाखिल है। तो अगर वो बुतों की इबादत नहीं कर रहे थे, उनकी इबादत कर रहे थे जिनके वो बुत थे, तो क्या इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अम्बिया औलिया जो कि शायर अल्लाह थे उन पर तारीज़ें भी की, उन पर तंज़ें की कि तुम ये खाते क्यों नहीं, तुम ये वो, तुम उफ़ हो, तुम दुश्मन हो मेरे, ये सारी बातें जो उन्होंने की, तो क्या इब्राहीम अलैहिस्सलाम उनकी ताज़ीम कर रहे हैं? नहीं। अब मानना ये पड़ेगा कि वो उनके बुत थे ही नहीं, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उन पर तारीज़ें की नहीं, तंज़ें फरमाई नहीं उनके ऊपर। वो तंज़ें अम्बिया औलिया पर नहीं फरमाई, वो बुतों पर फरमाई हैं। और अल्लाह ताला उनको फरमा रहा है ये तो पलीद हैं, उन पलीदों के ऊपर वो तंज़ें फरमाई हैं। तो मालूम ये हुआ कि मुशरिकीन इन्हीं बुतों की इबादत करते थे। अब यहाँ इस आयत के पर मैं थोड़ी सी 1-2 मिनट गुफ्तगू करना चाहता हूँ, वरना मैंने तो हज़रत हूद और यूसुफ अलैहिस्सलाम के ज़माने की बात शुरू करनी थी आज, कि उन्होंने अपनी कौम से क्या कहा था कि वो किन की इबादत करते हैं और दीगर अम्बिया की। ये बुत पलीद हैं। अब जो चीज़ जिसकी निस्बत उस पलीद चीज़ से होगी वो भी नजस हो जाएगी। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने फरमाया इन्नमल मुशरिकूना नजसुन, ये मुशरिक नजस है। अब नजस क्यों बने हैं? वो नजस यूँ बने हैं कि उन्होंने अपनी निस्बत कर ली थी इनकी तरफ, इन औसान की तरफ। फज जिनके बारे में हुक्म है ना, फ़ज्तनिबुर रिज्सा मिनल औसान, औसान का लफ्ज़ है ये। उन्होंने रिजिस की तरफ, ये पलीद है, जब इनकी तरफ निस्बत की तो अल्लाह ने फरमाया इन्नमल मुशरिकून नजसुन, तुम भी नजस हो गए। क्यों? कि नजसों के साथ निस्बत से बंदा खुद नजस हो जाता है, और सालिहीन की निस्बत के साथ चूँकि वो होते हैं इज़्ज़त वाले और वो होते हैं मुअज़्ज़ज़, जब हम उनकी इज़्ज़त करते हैं, उनके साथ निस्बत कायम करते हैं, तो अल्लाह उनके सदक़े हमें भी इज़्ज़तें अता फरमा देता है, जैसे मुशरिकीन को उनकी निस्बत से ज़िल्लतें मिलती हैं। तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने फरमाया उनका अदब नहीं है, उनका एहतराम नहीं है बुतों का, बल्कि उनके साथ लगने से वो छूत लग जाता है। रिजिस का तुम्हें छूत लग जाता है, वो नजस का छूत लग जाता है, तो बंदे भी वही नजस हो जाते हैं। अब अगली बात सुने,
مشرکین کے جانور جن کی نسبت ان کی طرف کی گئی ہے، بحیرہ، صائبہ، وہ بھی نجس ہیں جب تک وہ ان کے کنٹرول میں ہیں، اور جب تک ان کی نسبت ان کے ساتھ ہیں وہ بھی نجس، اور وہ بھی حرام ہو گئے۔ یہ سورہ انعام کے اندر پوری بات ہے۔ کیوں؟ ان جانوروں کی نسبت ہوئی ہے اس اوثان رجس کی طرف، جب ان کی طرف نجس ہوئی تو وہ بھی رجس ہو گئے، وہ بھی حرام ہو گئے، ہمیں ان کے کھانے سے منع کر دیا گیا۔ ہاں، اگر ان کے قبضہ کنٹرول سے نکلیں اور وہ ان کی نسبت ان کے ساتھ ہو ختم، اور وہ آ جائیں مسلمانوں کے ہاتھ، وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، اور اس کے پڑھنے کے بعد وہ ہو گئے حلال، کیونکہ وہ جو چھوت کی بیماری لگی تھی نا، ان کو مشرکوں نے لگائی ہوئی تھی، ان کی طرف نسبت کرنے کی وجہ سے، وہ بسم اللہ پڑھنے کی وجہ سے وہ چھوت کی بیماری سے ان کو شفا مل گئی اور ان کا کھانا حلال ہو گیا۔ یارو، وہ بتوں کی طرف نسبت کریں تو اللہ فرمائے جانور بھی نجس، وہ بندے بھی نجس، تو ہمارے دوست اس پر شور مچائیں کہ انہوں نے تو کبھی اپنی نسبتیں بتوں کی طرف کی نہیں تھیں۔ ان کے نام تھے عبد ود، ان کے نام تھا عبد الشمس، ان کی نسبتیں ساری ان کی طرف تھیں، کھانوں کی، باغات کی، اس لیے تو وہ نجس ہوئے ہیں۔ اگر انہوں نے کبھی بتوں کی عبادت کی نہیں یا اپنی چیزوں کی نسبت ان کی طرف نہیں کی، اپنی چیزوں کی نسبت وہ انبیاء اولیاء کی طرف کرتے تھے، اگر جانوروں کی نسبت انبیاء اولیاء کی طرف کرتے تھے تو ان جانوروں کے حرام اور پلید ہونے کا کیا معنی، اور وہ بندے نجس کیسے ہو گئے؟ ان کو تو پاک ہونا چاہیے تھا۔ کیسے؟ ایک بندے کا نام ہے غلام احمد، سبحان اللہ، نسبت ہو گئی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ اب جب حضور کی طرف نسبت ہوئی تو اس نام کی نسبت نے تو برکت ڈال دی۔ اب اس بندے پر ڈیپینڈ ہے کہ وہ کتنی عملی زندگی گزارتا ہے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن اس نسبت سے بندہ پاک تو ہو گیا۔ مسلمان نام رکھتے ہیں محمد، احمد، ابو بکر، عمر، عثمان، علی، تو یہ کن کے ساتھ نسبتیں ہیں؟ تو ان نسبتوں سے بندہ پلید نہیں ہوتا، لیکن اگر ان کی نسبتیں ہوتی ان کی طرف تو نہ بندوں کو اس کی شوت کی بیماری لگتی، نجس شوت کی بیماری لگتی، نہ ان کے جانوروں کو لگتی۔ تو معلوم ہوا ان کی نسبتیں اللہ والوں کی طرف نہیں تھی، ان کی نسبتیں اصنام کی طرف تھیں، بتوں کی طرف ان کی نسبتیں تھیں۔ اب میں قرآن کریم کی پچھلے بار میں نے آیات پڑھی تھی نوح علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کی، آج میں سیدنا ہود علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام کے دونوں کی بات ہے، تقریباً ملتے جلتے الفاظ ہیں، تو میں آپ کے سامنے اشارہ کرتا ہوں ان الفاظ کا۔ سیدنا ہود علیہ السلام سورہ اعراف کے اندر 71 میں اپنی قوم سے فرماتے ہیں اتجادلوننی فی اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما نزل اللہ بہا من سلطان۔ تم مجھ سے جھگڑتے ہو ان ناموں کے بارے میں۔ کن ناموں کے بارے میں؟ جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھے ہوئے ہیں۔ کن کے نام رکھے تھے؟ وہ بتوں کے نام تھے۔ یہی بات سیدنا یوسف علیہ السلام سورہ یوسف کے اندر فرماتے ہیں ما تعبدون من دونہ الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بہا من سلطان۔ فرماتے ہیں کہ تم ان کی عبادت کرتے ہو، چند ناموں کی جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے ہیں۔ اب ہود علیہ السلام بھی یہی فرما رہے ہیں کہ تم ناموں کے بارے میں مجھ سے جھگڑتے ہو اور ان کی عبادت کرتے ہو۔ اب وہ جو نام تھے وہ تو بتوں کے نام تھے، اور وہ کیا تھے اور ان کو انہوں نے کیا بنایا ہوا تھا؟ سیدنا یوسف علیہ السلام اسی مقام پر فرماتے ہیں اپنے قیدیوں جو ساتھی تھے ان کو فرماتے ہیں یا صاحب السجن اارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار۔ اے میرے قید خانہ کے دونوں ساتھیوں، بتاؤ کیا الگ الگ بہت سے خدا بہتر ہیں یا اللہ جو سب سے بہتر ہے؟ انہوں نے
سیدنا یوسف علیہ السلام نے ارباب فرمایا کہ ان کو وہ رب مان رہے تھے، اب وہ بتوں کو رب مان رہے ہیں۔ اور یہاں پر دونوں آیتوں کے اندر ایک لفظ آئے ہیں نزل اللہ بہا من سلطان، اور دوسری آیت میں آیا ہے انزل اللہ بہا من سلطان۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کوئی اتھارٹی، کوئی دلیل نازل نہیں کی۔ یہ اس لیے فرمایا تھا کہ ہمیشہ سے مشرکین یہ کہتے آتے ہیں کہ نعوذ باللہ یہ دین منزل من اللہ ہے۔ اصل میں اس بات کا یہاں یوسف علیہ السلام رد فرما رہے ہیں۔ تو یہاں بھی ناموں کی بات ہو رہی ہے اور ان کو وہ ارباب مان رہے ہیں، بتوں کی تھی۔ اور مشرکین انبیاء اولیاء کی عبادت، انبیاء علیہ السلام انہیں فرما رہے ہیں کہ جن کی تم عبادت کرتے ہو یہ تو محض نام ہی نام ہے جن کے تم نے بت بنائے ہوئے ہیں، اور مجھ سے جھگڑا کر رہے ہو، ان بتوں کی تو کوئی حقیقت نہیں۔ اور مشرکین انبیاء اولیاء، اگر مشرکین انبیاء اولیاء کی عبادت کر رہے تھے اور وہ بت انبیاء اولیاء کے بنائے ہوئے تھے، پھر تو ان نبیوں کو، ان مشرکین کو یہ چاہیے تھا، یہ کہنا چاہیے تھا کہ ان بتوں کو چھوڑ کر اصلاً جن انبیاء اولیاء کی ہم عبادت کر رہے ہیں یہ تو ان کے بت ہیں، وہ تو وہاں ان کی دلیلیں دیتے، مگر انہوں نے کوئی دلیل نہیں دی کیونکہ وہ بتوں ہی کی عبادت کرتے تھے۔ یہ ہود علیہ السلام اور سیدنا یوسف علیہ السلام کا میں نے دیا کہ وہ بت ناموں کی عبادت کرتے تھے۔ سورہ اعراف کے اندر سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کی ایک بات ہے، وہ بحر کلزم کو پار کرتے ہیں تو وہاں جب جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَآتَوْا عَلَىٰ قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَىٰ أَصْنَامٍ لَهُمْ، انہوں نے قوم کو دیکھا جو بتوں کی عبادت کر رہے تھے۔ مجھے کتنا پڑ رہا ہے، تنگ ہونا پڑ رہا ہے کہ آپ کی طبیعتیں اکتا نہ جائیں کہ یہ کیا اس نے ازالہ شبہات میں نیا ٹاپک شروع کر دیا۔ میری مجبوری میں نے پچھلے پروگرام میں بتائی تھی کہ ہمارے دوست کہتے ہیں کہ بتوں کی عبادت ہوئی نہیں، اس لیے یہاں کہا گیا اصنام لہم، وہ بتوں کی عبادت کر رہے تھے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا، قوم نے دیکھا وہ بتوں کی عبادت کر رہے ہیں۔ آگے سے قوم ان کو کہتی ہے، موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر سے کہتی ہے قالوا یا موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، کہنے لگے اے موسیٰ ہمارے لیے بھی ایک ایسا خدا بنا دیں جیسے ان کے خدا ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام ان سے فرماتے ہیں قال انکم تجہلون، بڑے جاہل قوم ہو تم، اللہ تعالیٰ کی ساری نعمتوں کو بھول گئے، اس نے سمندر ابھی کراس کرایا، تم یہ کہہ رہے ہو۔ اب جو اگر وہ کہتے ہیں کہ ہم بھی اس کی عبادت کرنا چاہتے ہیں، قوم کی یہ جہالت تھی، کن کی؟ ان بتوں کی عبادت کرنا چاہتے ہیں۔ آگے جا کر آپ نے دیکھ لیا کہ وہ قوم، بہت سارے افراد اس طرف پلٹ آئے تھے اور انہوں نے بت کی عبادت کی تھی۔ اس آیت کی تفسیر میں حافظ ابن کثیر کی تفسیر سے میں پڑھ رہا ہوں، وہ کہتے ہیں وَكَانُوا يَعْبُدُونَ أَصْنَامًا عَلَىٰ صُوَرِ الْبَقَرِ فَلِهَٰذَا آثَارَ ذَلِكَ شُبْهَةً لَهُمْ فِي عِبَادَتِهِمُ الْعِجْلَ بَعْدَ ذَلِكَ، کہا گیا کہ وہ گائے نما بتوں کی پوجتے تھے، سو اسی وجہ سے بعد میں عبادت کرنے میں بچھڑے کو انہوں نے ترجیح دی۔ اب یہ بات سمجھنے والی ہے کہ وہ جو بت تھے وہ صالحین کے بت نہیں تھے، وہ کسی گائے کے بت تھے۔ اب گائے کو کیوں مانا جاتا ہے خدا، اس کی ہمارے زیر بحث مسئلہ نہیں ہے اس وقت، لیکن یہ میں نے کئی بار پیچھے بھی بتایا ہے، گائے کے پجاری، سانپوں کے پجاری، نعوذ باللہ، وہ یہ مانتے ہیں کہ پہلی بار جب دنیا میں خدا ظاہر ہوا تو وہ گائے کے روپ میں تھا، اس لیے گائے ماتا ہے تو وہ گائے کو ماننے لگے۔ عام لوگوں کو، جو گائے کو ماننے والے پبلک ہوتی ہے، ان کو بھی اس بات کا پتہ نہیں ہوتا کہ یہ پیچھے اس کی ہسٹری کیا ہے۔ وہ بھی کہتے ہیں گائے ماتا دودھ دیتی ہے، بکری بھی دودھ دیتی ہے، فلاں بھی دودھ، تو وہ دودھ کی وجہ سے نہیں، وہ وہاں مسئلہ اور ہوتا ہے، یہ ان کے اسکالرز کو پتہ ہوتا ہے۔ جو سانپوں کی عبادت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں ایک بڑا سانپ سمندر میں ہے، وہ خدا ہے، خدا اس کے اندر ہے، باقی یہ
یہ ساری اس کی برانچز ہیں، یہ اس کی اولاد ہے، نعوذ باللہ، وہ سمندروں کی تہ میں ہے، اس لیے وہ سانپ کو خدا مان رہے ہیں۔ تو یعنی وہاں یا حلول کا عقیدہ ہوگا، یا مظہر کا عقیدہ ہوگا، اوتار کا عقیدہ ہوگا، ان عقائد کے بعض مشرکین ان کی عبادت کرتے ہیں۔ تو یہاں یہ ضمناً بات آ گئی، تو وہ گائے کے بت تھے ان کے، ولیوں کے بت نہیں تھے ان کے۔ علامہ قرطبی اسی آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں کانت اصنامہم تماثیل بقر ولہذا اخرج لہم السامری عجلا۔ علامہ قرطبی کہتے ہیں وہ جو موسیٰ علیہ السلام نے جس قوم کو دیکھا تھا علی اصنام لہم، وہ جو بتوں کی عبادت کر رہے تھے، وہ کس کے بت تھے؟ صالحین کے بت تھے؟ نہیں، وہ کہتے ہیں وہ گائے کے بت تھے۔ چونکہ فرعون گائے کی عبادت کرتا تھا، وہ گائے کو خدا مانتا تھا اور خود کو وہ سورج کی اولاد سمجھتا تھا، وہاں گائے کے بت تھے، یہ بھی گائے کے بت تھے۔ اب جب سامری کو موقع ملا قوم کو گمراہ کرنے کا، تو اس نے گائے کا بت بنایا۔ کیوں؟ مصر میں گائے کے بت تھے، سمندر کو پار کرنے کے بعد قوم کو جو دیکھا وہ گائے کے بت تھے۔ اب بنی اسرائیل کو جب سامری نے گمراہ کرنا چاہا تو اس نے بچڑا بنایا، گائے کا بت بنایا۔ ارے دوستو، جو کہتے ہیں کون دنیا کے اندر ذی ہوش بندہ بت کی عبادت کرتا ہے؟ وہ سامری نے یہ کیا، اور قرآن نے کہا ہے فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدَ اللَّهُ خُوَارٍ فَقَالُوا هَذَا الہکم و الہ موسیٰ فنسی۔ وہ بچڑا تھا اور بچڑے کو انہوں نے کہا یہی خدا ہے تمہارا بھی اور موسیٰ کا بھی، پر موسیٰ بھول گئے، بچڑے کی عبادت ہوئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ثم اتخذتم العجل، عجل عجل، بچڑا بچڑا بچڑا۔ اور ہمارے دوست کیا کہتے ہیں؟ کون باہوش آدمی بچڑے کی عبادت کر سکتا ہے؟ اب قرآن تو یہ کہہ رہا ہے، احادیث تاریخ تو یہ کہہ رہی ہے کہ انہوں نے بتوں کی عبادت کی، بچڑے کی عبادت کی۔ اب انہوں نے اس بت کو دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جو یہ کہا تھا کہ ہمیں بھی ایسا خدا بنا دو، تو کیا وہ کس بات کا مطالبہ کر رہے تھے؟ کیا وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں بھی کوئی انبیاء اولیاء کے بت بنا دے، یا وہ گائے کی بت کی بات کر رہے تھے؟ اس آیت سے پہلے نمبر 127 پہ فرعون کا وہ ایک قصہ گزر رہا ہے، وَيَذَرَكَ آلِهَتَكَ کے الفاظ گزرے ہیں۔ اس سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے کہ فرعون نے اپنے بت بنوائے ہوئے تھے اور فرعون ہی کی عبادت کرتے تھے، نہ کہ وہ انبیاء اولیاء کی۔ فرعون دوسرے خداؤں کو بھی مانتا تھا، یعنی وہاں جو عبادت ہوتی تھی فرعون کے بتوں کی بھی اور دوسرے خداؤں کی بھی عبادت ہوتی تھی۔ یہ جو ابھی میں نے آیت پڑھی پھر وہ بات دور چلی جائے گی کہ وَيَذَرَكَ آلِهَتَكَ، انہوں نے کہا تھا اس کے افیشلز نے کہ لوگ تیرے خداؤں کو چھوڑ دیں گے۔ اس پر بہت سی تفاسیر کے اندر آپ دیکھ لیں، امام فخر رازی کی ہے، طبری ہے، فتح البیان ہے، صدیق حسن خان، جوہر القرآن ہے، احسن التفسیر ہے، معارف القرآن ہے، انوار القرآن ہے، معالم الفرقان ہے، بغوی ہے، جتنی دروس القرآن سب تفاسیر کے اندر یہ عبارت ہے کہ وہ جو فرعون کو اس کے افیشلز نے کہا تھا کہ یہ تیرے خداؤں کی جو ہے نا وہ چھوڑ دیں گے، اس کے کیا مطلب ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں أَتَذَرُ قَوْمَهُ وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَقَدْ تَرَكَكَ وَتَرَكَ عِبَادَتَكَ وَعِبَادَةَ آلِهَتَكَ وَأَمَّا قَوْلُهُ قال ابو بکر الانباری کان ابن عمر ينکر قراءۃ العامہ ویکرہ آلہتک ای عبادتک ویقول ان فرعون کان یعبد ولا یعبد۔ وہ کہتے ہیں کہ فرعون کی عبادت کی جاتی تھی، وہ کسی کی عبادت نہیں کرتا تھا۔ ایک قول اس کا یہ مطلب ہے، اور وہ جو بت تھے وہ فرعون نے اپنے بت بنوائے ہوئے تھے جن کی عبادت کی جاتی ہے۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ نہیں، وہ کسی اور بتوں کی بھی عبادت کرتا تھا اور خود کو بھی وہ کہتا تھا کہ میں سورج کی اولاد سے ہوں۔ فرعون کی عبادت ہو، گائے کے بتوں کی عبادت ہو،
تو یہ ساری باتیں وہ ہیں کہ جو اس بات پہ دلالت کر رہی ہیں کہ انبیاء صالحین کی بالکل عبادت کو بت نہیں بنائے گئے اور نہ وہ ان کی عبادت کرتے تھے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ یہ انبیاء اولیاء صالحین کے بت نہیں بلکہ فرعون جیسے ظالمین کے بت تھے، جبکہ خوارج کہتے ہیں کہ نہیں، فرعون نے تو کبھی خود کو خدا ہی نہیں کہا، اس کے تو کبھی بت ہی نہیں بنائے گئے، اس کی تو کبھی عبادت ہی نہیں ہوئی۔ یہ جو میں بات کہہ رہا ہوں، جب وہ فرعون کے بارے میں بحث کرتے ہیں نا ہمارے دوست شبہ ڈالنے والے، انا ربکم الاعلی، کہ اس نے کہا تھا میں بڑا رب ہوں، تو وہاں پر وہ کہتے ہیں وہ نے اپنے آپ کو خدا نہیں کہا، عبادت نہیں کرائی، بس وہ یہ کہتا تھا میری یہ بات مان لو، میرا یہ حکم مان لو، ورنہ اس نے کب کہا تھا کہ میں خدا ہوں۔ فرعون کا معنی ہوتا ہے سورج کا پوترا، آرکیالوجسٹ سے پوچھیں، فرعون کا معنی ہوتا ہے سورج کا پوترا، اور سورج تھا خدا، اور وہ خود کہتا تھا میرے اندر خدائی خون شامل ہے، اور جو یہ سورج ہے وہ خدا کی اولاد تھا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس معنی میں وہ یہ کہتا تھا۔ ہاں، اس کے علاوہ وہ بت پرست تھا اور وہ بتوں کی عبادت کرتا تھا اور وہ حقیقت حال کو بھی جانتا تھا۔ یہ ساری بات قرآن کریم کی مختلف صورتوں میں ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کی قوم، پھر اس وقت کے جو لوگ تھے انہوں نے بتوں کی عبادت کی۔ اب میں ایک اور حوالہ آپ کے ساتھ، حوالہ کیا، قرآن کریم کی آیت سنیں۔ سیدنا الیاس علیہ السلام کے زمانے کے مشرکین اور ان کے بت، حضرت الیاس علیہ السلام اپنی قوم کو واضح فرماتے ہیں اتدعون بعلا وتذرون احسن الخالقین، کیا تم بال نامی بت کو پوجتے ہو اور سب سے بہتر خالق کو چھوڑ رہے ہو؟ تمہیں شرم نہیں آتی؟ اب یہاں سے پہلا مسئلہ جو میں واضح کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ الیاس علیہ السلام ان کو فرمایا ہے تدعون بعلا، تم بال کی عبادت کیوں کرتے ہو اور احسن الخالقین کو کیوں چھوڑتے ہو؟ یہاں بڑا باریک بات ہے، وہ یہ کہ بتوں کے ماننے والے بتوں ہی کو مانتے تھے، ان ہی کی عبادت کرتے تھے۔ جو احسن الخالقین ہے اس کو انہوں نے ترک کیا ہوا تھا، چھوڑا ہوا تھا۔ لفظ دیکھیں، وَتَذَرُونَ، تم نے احسن الخالقین، تم نے اس کو چھوڑ دیا۔ اب الیاس علیہ السلام تو یہ فرمائیں کہ تم بتوں کی عبادت، بال کی عبادت کرتے ہو، اور ہمارے دوست کیا کہیں؟ اللہ اکبر۔ اس مضمون کو اگر پڑھنا ہو نا تو یہ مضمون آیت نمبر 123 سورہ صافات سے 131 تک چلتا ہے، اور یہاں وہ بال کا بیان ہے۔ حضرت الیاس علیہ السلام نے فرماتے ہیں کہ تم بال کی عبادت کرتے ہو، کاش ہمارے خوارج دوستوں میں سے کوئی وہاں ہوتا، کوئی مشرکین کا حمایتی وہاں ہوتا، کوئی مشرکین کو یہ بتانے والا ہوتا کہ تم بال کی نہیں، تم تو اس کی عبادت کر رہے ہو جس کے لیے یہ بال کا بت بنایا گیا ہے۔ حضرت الیاس علیہ السلام ان کے سامنے اس کا نام لو تاکہ ان کی غلط فہمی دور ہو، نعوذ باللہ۔ الیاس علیہ السلام کی تصحیح کرو کہ حضرت یہ کیا آپ کیا کہہ رہے ہیں، تدعون بالا، کہ تم بال کی، بلا دنیا میں کون سی ہوش بندہ ہے جو بتوں کی، پتھروں کی عبادت کرے؟ اور وہ سیدنا الیاس صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے، مشرکین کہتے حضرت آپ کا احترام اپنی جگہ، مگر آپ یہ جو اتدعون بالن کیا فرما رہے ہیں؟ بالا یہاں کون ذی ہوش بال کی عبادت کر رہا ہے؟ ہم تو اس کی عبادت کر رہے ہیں جس کا یہ بال بت بنا ہوا ہے۔ مگر ایسا نہیں ہوا، اس کا مطلب وہ بال کی ہی عبادت کرتے تھے۔ اور یہ پچھلے پروگراموں میں نے بال کی ہسٹری بتا دی تھی کہ بال یمن سے آیا تھا اور وہ چاند سورج کا بت تھا، اور وہ کسی صالح کا بت نہیں تھا۔ ارض القرآن کے اندر کوئی بندہ اگر زیادہ دور نہ جائے، اس آیت کی تفسیر میں پڑھ لیں، وہ میں نے بتایا تھے بالابک، اسی کے نام پر شہر آباد تھا، اور وہ یہ اسی کے یمن کا تھا، یہ بت تھا،
اور یمن سے پھر یہ یہاں آیا تھا، اس کے اندر مکہ کے اندر بھی آیا. اور بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ شاید جو حبل ہے یہ بال کا بگڑا ہوا نام ہے، خدا بہتر جانتا ہے، اللہ عالم. اس پہ میں کوئی نہیں تبصرہ کرتا، یہ ممکن بھی ہو سکتا ہے. تو یہ چاند کا، سورج کا بت تھا، تاروں کا بت تھا، یہ چاند کا بت تھا. تو اب چاند تاروں کے بت تو انہوں نے بنائے، اور الیاس علیہ السلام ان کو فرما رہے ہیں تم ان کی عبادت کر رہے ہو. تو اب ہمارا پوائنٹ کم از کم اس حد تک تو پروف ہو گیا کہ لوگ بتوں کی عبادت کرتے تھے اور کرتے ہیں. اب بھی جو بت پرست ہیں وہ بتوں کی ہی عبادت کرتے ہیں. اور وہ کیوں عبادت کرتے ہیں اس پر تو آگے انشاءاللہ بیان آئیں گے، لیکن ساتھ ساتھ میں بتا رہا ہوں کہ وہ ان کو ذوی العقول مانتے تھے، ان کو خدا کی اولاد مانتے تھے، ان کو ذی روح مانتے تھے، شیاطین ان کے اندر کلام کرتے تھے. یہ وہ اسباب تھے بتوں کی عبادت کرنے کے. اب میں مشرکین مکہ کی طرف آتے ہیں. مشرکین مکہ بھی بتوں کی ہی عبادت کیا کرتے تھے. سورہ اعراف کہ بالکل آخر میں آخری رکوع جو ہے نا، یہ بڑا اہم رکوع ہے. سورہ اعراف کا آخری رکوع مشرکین مکہ کا پورا اس کے اندر بیان ہے، اور ایک ایک آیت کو ترتیل کے ساتھ کوئی بندہ تلاوت کرے تو پورا شرک اور توحید، رد شرک اور توحید کا کنسپٹ سمجھ میں آ جاتا ہے. تاریخ مکہ ہے اس رکوع کے اندر، تاریخ عرب ہے اس رکوع کے اندر، اور پورا معاشرہ اور سوسائٹی کی پکچر، تصویر ہے اس کے اندر. ایسے رکوع کو سامنے دیوار پہ لے کے لگائیں اور پھر اس کو پڑھیں اور تاریخ مکہ پوری اس شیشے کے اندر نظر آئے گی. یہ نچوڑ ہے پوری سورہ اعراف کا. سورہ اعراف سبحان اللہ، انبیاء علیہ السلام کا ایک جلوس ہے. سورہ اعراف آدم علیہ السلام سے وہ چلتا ہے، ساتھ ان کے ماننے والے چلتے ہیں. تو یہ ایک جلوس ہے، اور آخر میں وہ جلوس کا اختتام ہوتا ہے در مصطفیٰ پر، اور وہاں جلوس والے بھی چلتے ہیں، انبیاء اس کی قیادت فرما رہے ہیں، ان کے ماننے والے ان کے ساتھ جا رہے ہیں، اور آقا دو جہاں کے آنے کی خبریں دے رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ ہمارا جلوس کا اینڈ کہاں ہوگا. اور ساتھ کچھ اور لوگ کھڑے ہیں جو جلوس والوں کو مانتے نہیں ہیں، ان کے اوپر پتھر پھینک رہے ہیں، ان کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، ان کو مجنون، ساحر، کیا کیا کہہ رہے ہیں. مگر یہ جلوس چلتا چلتا مکہ اور مدینہ پہنچتا ہے، اور آخر میں جا کر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ اور آپ کی قوم کا تذکرہ، مکالمہ، مجادلہ آخری رکوع میں کمال ہو گئی ہے. وہاں پر درمیان میں یا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، وہ جو حضور علیہ السلام کے خطبات ہیں جو پوری دنیا کے لیے ہیں، ان کا بھی ذکر آتا ہے. کمال ہے سورہ اعراف. اس سورہ اعراف کی ایک آیت میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں جس سے یہ پتہ چلے گا کہ مشرکین بتوں کی ہی عبادت کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کا پورا واقعہ بیان فرمایا. الہم ارجل یمشون بہا، حضور ان کو فرما رہے ہیں الہم ارجل یمشون بہا ام لہم ایدی یبطشون بہا ام لہم اعین یبصرون بہا ام لہم آذان یسمعون بہا. کیا ان کے پاؤں ہیں جن سے وہ چل سکیں؟ بت بنا ہوا ہے، پاؤں ہیں اس کے مگر ہلتے نہیں ہیں. حضور ان کو فرما رہے ہیں یہ تو ہل نہیں سکتے. یعنی جو ہم کہتے ہیں نا بتوں کو گنگا، بہرا، یہ ہمارے اعتبار سے ہے، ان کے اعتبار سے نہیں تھا. اب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جو ان کو فرما رہے ہیں یہ باعتبار حقیقت ہے کہ یہ چل نہیں سکتے، اور نارمل حالات میں تو وہ چلتے بھی نہیں تھے. وہ تو کبھی کبھار ان کا دعویٰ تھا کہ شیطان آ کے بول گیا اور وہ پتہ نہیں کتنی دیر وہ سٹوری رہی. یہاں وہ جو کائن ہوتے تھے وہ ساتھ کان لگاتے تھے، یہ مجھ سے باتیں کرتا ہے، نارمل حالات تو نہیں تھے. لیکن یہاں اس وقت وہ میرا موضوع نہیں ہے. میں یہ آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وہ ان کی عبادت کرتے تھے جن کے پاؤں تھے مگر وہ پاؤں چلنے کے قابل نہیں تھے. ان کے ہاتھ تھے مگر ان میں قوت نہیں تھی. تو یہ کیا تھے؟ یہ بت تھے. اور کیا تھا؟ ان کی آنکھیں تھیں مگر وہ دیکھ نہیں سکتے تھے.
ان کے کان تھے مگر وہ سن نہیں سکتے تھے۔ تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں فرما رہے ہیں قُلِ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ، اے کافرو تم اپنے باطل شریکوں کو بلا لو، پھر مجھ پر وہ اپنا جو بھی داؤ چلانا چاہتے ہیں وہ چلا لیں۔ یہاں سے دو باتیں ثابت ہوئیں، ایک تو یہ کہ مشرکین بتوں کی ہی عبادت کرتے تھے۔ اگر وہ انبیاء اولیاء کی عبادت کر رہے تھے تو کیا آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء اولیاء کے بارے میں یہ فرما رہے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرما رہے ہیں، نوح علیہ السلام کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ قُلِ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ، بلاؤ ان کو، میرا کر لیں جو انہوں نے کرنا ہے۔ تو کیا حضور انبیاء اولیاء کو یہ فرما رہے ہیں کہ ان کے پاؤں ہیں مگر وہ چل نہیں سکتے، آنکھیں ہیں مگر وہ دیکھ نہیں سکتے؟ اس کا تو یہاں بیان ہی نہیں ہے۔ بیان ان کی جو صورت ہے اور وہ بتوں کی ہے، اور آگے جا کر ہے کہ وہ تمہیں دیکھ وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، ایسے موٹی موٹی آنکھیں، وہ تک رہے ہیں مگر ان کو نظر کچھ نہیں آتا۔ تو مشرکین مکہ بھی بتوں ہی کی عبادت کرتے تھے۔ اور آگے سورہ زمر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ، طاغوت بتوں کو کہتے ہیں، شیطان کو کہتے ہیں۔ جو لوگ بتوں کی پرستش کر رہے ہیں کرنے سے بچے رہو، اور جو لوگ بتوں کی پرستش کرنے سے بچے رہے اللہ کی طرف جھکے رہے ان کے لیے خوشخبری ہے، پس آپ میرے بندوں کو بشارت دیجئے۔ یہ پورا مضمون ہے اس کے اندر سورہ زمر کے اندر۔ اور جنہوں نے بتوں کی پوجا سے اجتناب کیا، یہاں وہ طاغوت کیا ہوتا ہے؟ وہ میں نے کہا نا کہ وہ بت ہوتے ہیں، اس کے اوپر سب تفاسیر میں لکھا، لیکن صرف میں یہاں پر وہ ایک دو پڑھ دیتا ہوں۔ علامہ آلوسی کہتے ہیں کہ یہ کیا ہوتا ہے، کہتے ہیں الکاہن والشیطان وکل راس فی الضلال وقال الراغب هو عبارت عن کل متعد وکل معبود من دون اللہ تعالی وسمیہ بہ الساحر والکاہن والمارد من الجن والصارف عن الخیر۔ یہ کاہن شیطان اور گمراہی کی جڑ ہے۔ امام راغب نے کہا کہ وہ جن چیزوں کی عبادت کی جاتی ہے ان پر اس کا اطلاق کیا جاتا ہے۔ وہ کاہن ہوتے ہیں، ساحر ہوتے ہیں، سرکش جن ہوتے ہیں، اور نیکی سے روکنے والوں کو طاغوت کہا جاتا ہے، کیونکہ وہ تو باغی ہوتے ہیں۔ تو اس لیے یہاں طاغوت کا معنی بھی ضمناً سمجھ آ گیا۔ اچھا، طاغوت یہ طغیان سے ہے جیسے ملکوت، اور مگر اس میں کل بات کرتے ہیں اس کے، اور یہ شیطان یا شیاطین پر بولا جاتا ہے طاغوت۔ یہاں ضمناً یہ بات آ گئی ہے کہ مشرکین بتوں کی عبادت کرتے تھے، طاغوت بت ہوتے ہیں جن کے پاؤں نہیں تھے، ان کی وہ عبادت کرتے ہیں۔ جب ہم کتب خارج کو دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ مشرکین کے عقائد حسنہ تھے، ان کے اعمال حسنہ تھے، وہ بتوں کی عبادت نہیں کرتے تھے۔ لیکن ادھر قرآن میں ہے کہ مشرکین خود کہہ رہے ہیں کہ ہم بتوں کی عبادت کرتے ہیں، نعبد الاصنام قالوا نعبد اصناما، لیکن خوارج کہتے ہیں نہیں نہیں تمہیں معلوم نہیں، تم انبیاء یعنی مشرکین سے خوارج کہتے ہیں کہ نہیں نہیں تمہیں معلوم نہیں، تم تو انبیاء اولیاء کی عبادت کر رہے ہو۔ مدعی سست اور گواہ چست، یعنی خوارج مشرکین کو یہ مسئلہ سمجھا رہے ہیں کہ تم بتوں کی نہیں عبادت کر رہے۔ وہ کہتے ہیں ہم قالوا نعبد اصناما، ہم تو ان کی عبادت کرتے ہیں۔ انبیاء ان کو فرما رہے ہیں تدعون بعلا، تم بال کی عبادت کرتے ہو۔ ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً، وہ فرماتے ہیں ان نعبد الاصنام، بتوں کی عبادت یہ کرتے ہیں۔ انبیاء کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم بتوں کی عبادت کرتے ہیں۔ تو یہ کھڑے ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں یار بات سنو، ہم نے تمہارا نام لے کر کسی کو مشرک بنانا ہے، تم خواہ یہ کہہ رہے ہو کہ ہم بتوں کی عبادت کر رہے ہو، تمہیں نہیں پتا، تم نہیں جانتے، اور نہیں تم نہیں بتوں کی عبادت کر رہے، تم تو کر رہے ہو بت ان کی عبادت جن کے یہ بت ہیں۔ یعنی مشرکین نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ ہم بتوں کی عبادت نہیں کرتے، مگر اللہ اکبر، خوارج مشرکوں کا وہ کیس لڑ رہے ہیں جس کا مشرکوں نے کبھی دعویٰ ہی نہیں کیا۔ اور دنیا کی قانون کی زبان میں ایسے کیس کو کہا جاتا ہے کیس نو کیس ٹو آنسر۔ ہماری برٹش لینگویج میں
جو قانون دان بچے بچیاں جو قانون، وہ کہتے ہیں کہ یہ وہ کیس ہے جس کا کوئی آنسر ہی نہیں، یہ کیس ہی نہیں بنتا، یہ خارج ہے، نو کیس ٹو آنسر، اس کی خارج کر دو اس کیس کو، یہ قابل سماعت ہی نہیں ہے، نو ہیئرنگ فار دس کیس۔ اب کیس کیا ہے دوبارہ میں بتاتا ہوں۔ بعض لوگ مجھے کہتے ہیں کہ آپ ریپیٹ کی انتہا کر دیتے ہیں، وہ ریپیٹ اس لیے میں انتہا کرتا ہوں کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ بات دل و دماغ میں بیٹھ جائے، اور جب لوگ کسی سے بات کریں تو وہ ہمیشہ مسئلہ علم غیب پر اس پر بات نہ کریں، بلکہ یہ بھی بات کریں کہ اے ہمارے دوستو، شبہ ڈالنے والو، تم یہ کہتے ہو کہ انہوں نے بتوں کی عبادت نہیں کی، یہ تم نے کیسے تصور کر لیا، یہ تمہارا خیال غلط ہے، اس کے اوپر بات کریں۔ وہ کیس یہ ہے، ہمارے دوست مشرکوں کی تصحیح کرتے ہیں کہ تم مشرکوں بتوں کی عبادت نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں ہم کرتے ہیں، یعنی ایسا کیس فائٹ کر رہے ہیں جس کا مشرکوں نے کبھی دعویٰ ہی نہیں کیا، اور انبیاء علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ ان کی عبادت کرتے ہیں، یعنی مشرک بھی کہیں ہم بتوں کی عبادت کریں، انبیاء بھی کہیں یہ بتوں کی عبادت کریں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی فرمائے یہ بتوں کی عبادت کریں، اور اللہ تعالیٰ فرمائے یہ پلیتوں کی عبادت کرتے ہیں، اور یہ پلیتی سے بچے رہو، تم خود پلیت ہو جاؤ گے، تم نجس ہو جاؤ گے۔ مگر حیرت بات ہے کہ جو کسی کو کائنات میں بات سمجھ نہیں آئی وہ ہمارے دوستوں کو آئی، کیسے اور کیوں آئی؟ ان کا ایک اپنا کام تھا، انہوں نے اس غلط فاؤنڈیشن کو رکھ کر کسی مسلمان کی اکثریت کو مشرک ثابت کرنا تھا، بر اسی ذوق میں، اسی شوق میں، اسی دھن میں ایسے گئے کہ قرآن کی ساری آیتیں بھول گئے۔ اب میں اگلا حوالہ آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں، مشرکین مکہ کی بات چل پڑی ہے تو اب ہم یہاں تک پہنچ گئے ہیں کہ تاریخ سے حوالہ میں آپ کو بتاتا ہوں کیا وہ عبادت کرتے تھے بتوں کی۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا دین حنیف تھا، انہوں نے مکے میں اسی دین کی تبلیغ کی تھی، سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے اسی دین کی تبلیغ فرمائی تھی، اور کئی پتہ نہیں کتنی دیر تک وہی دین رہا۔ پھر ایک بندہ بنی خزاع کے اندر پیدا ہوتا ہے، نام اس کا عمر بن لوہی تھا۔ یہ ازالہ شبہات والے تو کوئی بندہ سننے والا ایسا نہیں ہوگا جس کو عمر بن لوہی کا نہ پتہ ہو، اتنی بار میں نے اس کا ذکر کیا، آج اس کا تفصیلی ذکر، آج بھی میں ڈر رہا ہوں کہ میں نے بہت اس کا ذکر کیا، لیکن میں اشارہ دیتا ہوں اس کا۔ حافظ ابن کثیر سیرت النبویہ کے اندر اور البدایہ والنہایہ کے اندر، اور بہت سے لوگوں نے، ابن حشام نے، سب محدثین نے اس کا ذکر کیا، لیکن میں حافظ ابن کثیر سے اور علامہ قرطبی سے پڑھوں گا۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ بندہ جو تھا عمر بن لوہی، کہتے ہیں کہ ذالک لأن فی زمانہم کان اول عبادت الاصنام بالحجاز وذالک بسبب رئیسہم عمر بن لوہی فإنه أول من دعاهم إلى ذلك وكان ذلك مال جزيل جدا يقال إنه فقال آيٌ 20 بعير وذلك عبارة أنه ملك 20,000 بعير وكان من عادة العرب أنه ملك 1,000 بعير۔ اسی طرح آگے سہیلی نے بھی اس کا ذکر کیا کہ وذکر سہیلی أنه ربما ذبح أيام الحجيج 10,000 بدنة وكساشرة آلاف حلة في كل سنة يطعم العرب ويحيس لهم الحيس بالسمن والعسل ويلت لهم السويق۔ اللہ اکبر۔ عمر بن لوہی ایک بندہ تھا، بڑا امیر آدمی، ہزاروں بکرے ذبح کرتا، لوگوں کو کھلاتا، حلے دیتا، کپڑے پہناتا، اور یہ پہلا بندہ تھا جو وہاں سے بت لایا تھا، اور اسی نے لوگوں کو بتوں کی طرف راغب کیا تھا، اور اسی کے زمانے میں پہل اول لوگوں نے کیا کیا؟ اول عبادت الاصنام، بتوں کی عبادت کی تھی۔ اور اس نے لوگوں کو لگا کیسے لیا؟ ایک تو یہ کائن تھا، اور دوسرا لوگوں کو پیسے بڑے دیتا تھا۔ گلشن توحید و رسالت کے اندر علامہ سرفراز خان صفدر نے یہ لکھا ہے،
عرب بڑے تھے، وہ سخی بڑے تھے، تو سخی تو تھے، ان کی ہزاروں مثالیں ہیں عرب کی سخی و سخاوت کی، دیوانین کے اندر ہیں اور تاریخ عرب کے اندر ہیں، لیکن مولانا سرفراز کا صفدر نے چن کے لائے ہیں اس بندے کو، کہتے ہیں یہ تھا بندہ سخی۔ آج میں نے سخاوت کی کلی کھول لی ہے اس کی، کہ یہ سخاوت نہیں، سخی ہیں تھے عرب، اس میں کوئی شک نہیں۔ اگر وہ سخیوں کی بات ہی کرنی ہے تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد کی کیوں بات نہ کریں کہ وہ کتنے سخی تھے، آقا کا خاندان کتنا سخی تھا، اس بندے کی سخاوت کے گن گانے۔ اور ابن کثیر کہتے ہیں یہ رشوتیں دیتا تھا، اور اس کا مطلب اور کیا تھا، یہ رشوتیں شہد، کھانے پینے، ستو، کپڑے، کھلا کھانا لوگوں کو، اور کیا اس لیے ان بتوں کی عبادت کریں۔ اور وہ کہتے ہیں، حافظ ابن کثیر کہتے ہیں وَكَانَ قَوْلُهُ وَفِعْلُهُ فِيهِمْ كَالشَّرِ الْمُتَّبِعِ لِشَرْفِهِ فِيهِمْ وَمَحَالَتِهِ عِنْدَهُمْ وَكَرَامِهِ عَلَيْهِمْ۔ اس بندے نے اتنا کھلایا کہ لوگ اس کی بات کو اتھارٹی اور شرع سمجھتے تھے، بڑا احترام کرتے تھے۔ تو میرا آج کا موضوع یہ ہے کہ بتوں کی عبادت ہوئی ہے اور مشرکین مکہ بتوں کی عبادت کرتے تھے۔ اب یہ بندہ جاتا ہے شام کو اور وہاں سے وہ بت لایا، وہ میں آگے حوالہ پڑھوں گا، اور اس نے لوگوں کو اس کے اوپر لگایا کہ بتوں کی عبادت کریں۔ اب جب یہ بندہ شام میں جاتا ہے تو وہاں پر فلما دخلا عمر بن لہی خرج من مکہ الى الشام فی بعض امورہ فلما قدم مآب من ارض البلقاء وبہذا یومئذ الامالیک وہم ولد املاک ویقال املیک بن نوح علیہ السلام کی رآہم یعبدون الاصنام۔ یہ مکہ سے جاتا ہے شام، وہاں اور وہ بلقاء میں وہ لوگ تھے، وہ نوح علیہ السلام کے فلاں فلاں کی اولاد سے تھے، وہ اس کی ضرورت نہیں پڑھنے کی۔ کہتے ہیں کہ اس نے دیکھا رآہم یعبدون الاصنام، اس نے بلقاء کے اندر دیکھا، بلقاء کے اندر یہ دیکھا کہ لوگ عبادت کرتے ہیں بتوں کی۔ کون بتوں کی عبادت کرتا ہے؟ عمر بن لہی کہتا ہے کہ جب وہ شام میں گیا تو اس نے دیکھا بتوں کی عبادت ہو رہی ہے، نہ پیروں کی، نہ فقیروں کی، نہ درباروں کی، نہ مزاروں کی۔ رآہم یعبدون الاصنام۔ جب ہمارے عام بچے بچیاں کہتے ہیں نا کہ مشرکین بتوں کی عبادت کرتے تھے، تو آگے سے ان کو جواب ملتا ہے بتوں کی کون عبادت کرتا ہے، یہ دیکھیں کون۔ اور میں سلوٹ سلام کرتا ہوں ان کو کہ اس زمانے کے اندر ایک طرف مغربیت اور اسلام کے نام پر خارجیت، اور وہ جو ہمارے بچے بچیاں دوست ہیں وہ اپنے عقیدے اور ایمان کا کچھ نہ کچھ دفاع کر رہے ہیں، اور کچھ اور نہیں، یہ ان کی غلطی ہے، ان کو علم حاصل کرنا چاہیے، لیکن اگر زیادہ نہیں تو یہ بھی بڑا تیر ہے جو وہ یہ مارتے ہیں کہ وہ لوگ بتوں کی عبادت کرتے تھے۔ اور ان سادہ لوگوں کو، ان کریم النفس لوگوں کو یہ جواب دیا جاتا ہے بتوں کی کون عبادت کرتا تھا۔ سنیں عمر بن لہی کیا کہتا ہے، رآہم یعبدون الاصنام، اس نے بتوں کی عبادت کرتے دیکھا۔ جہاں سے یہ بت آئے ہیں وہ پیروں فقیروں کی نہیں، بتوں کی۔ فقال لهم ما هذه الاصنام التي اراكم تعبدون، اس نے کہا یہ بت کیا ہیں اور تم ان کی کیوں عبادت کرتے ہو۔ اب ان کو کہنا آگے سے یہ چاہیے تھا کہ ہم پاگل ہیں بتوں کی عبادت کریں، بھلا کوئی باہوش آدمی بتوں کی عبادت کرتا ہے؟ کون بتوں کی؟ نہیں بھائی، ہم نہیں بتوں کی عبادت کرتے، ہم تو ان نیک لوگوں کی عبادت کرتے ہیں جن کے یہ بت ہیں۔ مگر اہل شام کیا کہہ رہے ہیں؟ نوٹ کر لیں، علامہ سہیلی لکھ رہے ہیں، ابن حشام لکھ رہے ہیں، حافظ ابن کثیر لکھ رہے ہیں، اسماعیل حقی لکھ رہے ہیں، اور علامہ قرطبی لکھ رہے ہیں، علامہ طبری لکھ رہے ہیں، یہ تمام محدثین یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ ہم بتوں کی عبادت کرتے ہیں، انہوں نے نہ نہیں کی۔ اب جب انہوں نے کہا نا کہ یہ کیا ہیں اور تم کیوں عبادت کرتے ہو، اب ان کا جواب سنیں۔
وہ کہتے ہیں قالوا لہ ھذہ اصنام نعبدھا فنستمطرها واہ فتمطرنا ونستنصرها فتنصرنا. وہ کہنے لگے ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں، ہم اس لیے عبادت کرتے ہیں کہ جب ہم ان سے بارش مانگتے ہیں تو یہ ہمیں بارش دے دیتے ہیں، اور جب ہم ان سے مدد طلب کرتے ہیں تو یہ ہمیں مدد کر دیتے ہیں، اس لیے ہم ان کی کرتے ہیں عبادت. یعنی انہوں نے کہا ہم ان کی عبادت کرتے ہیں، اور سبب عبادت کیا ہے؟ یہ بارش دیتے ہیں، یہ رزق دیتے ہیں، ہم جو کچھ ان سے مانگتے ہیں وہ ہمیں دے دیتے ہیں. اب وہ آگے سے کیا کہتا ہے؟ فقال لهم افلا تؤتوننی منہا صنما، یار یہ بت مجھے دے دو. فاسیر بہ الی الارض العرب، وہ ان بتوں کو وہاں سے لے آیا. فیعبدوہ، اور اس نے لوگوں سے کہا ان کی عبادت کریں، وہ عبادت کرنے لگے. فآتوہ صنما یقال لہ ہبل فقدم بہ مکۃ فنصبہ وامر الناس بعبادتہ وتعظیمہ. جب وہ لے آیا ان میں ہبل بھی تھا، اور اس نے لوگوں سے کہا ان کی عبادت کریں، اور اس نے گاڑ دیا اور لوگوں کو تعظیم اور عبادت کا حکم دیا. کس کی عبادت کا؟ نیک بندوں کا، صالحین کا نہیں، اصنام کا. صنما. تو یہ باتیں ساری انشاءاللہ اس موضوع کو میں اگلے پروگرام میں بھی چلاؤں گا. یہ بہت اس حساب سے انٹرسٹنگ موضوع ہے کہ میں کس بات کا جواب دے رہا ہوں. ہمارے دوست کہتے ہیں نا جی نا، کبھی کسی نے بتوں کی عبادت نہیں کی. اب میں نے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے، قرآن سے، تاریخ سے اور مشرکین کی زبان سے ثابت کر دیا ہے کہ وہ کہتے ہیں ہم انہی کی عبادت کرتے ہیں، اور سبب عبادت ان کی صالحیت نہیں تھا، طلب رزق تھا کہ وہ ان کو بارش دیتے ہیں، وہ ان پہ کرم کرتے ہیں. اور اسی نے یہ جو رشوت دے دے کے مکے کے اندر، جس کو ہمارے علامہ سرفراز خان صفدر نے اس کی سخاوت کے گیت گائے ہیں. اور یہاں دیکھیں سخاوت کیا ہے، وہ سخاوت کے کس بند ہے؟ وَأَمَرَ النَّاسَ بِعِبَادَتِهِ وَتَعْظِيمِهِ. چونکہ پیسے دیے ہوئے تھے، وہ سربراہ بھی بنا ہوا تھا، اس نے حکم دیا تھا ان کی ادب کا اور ان کی عبادت کا. انشاءاللہ اسی موضوع کو کنٹینیو اگلے پروگرام میں بھی چلائیں گے، اور میں بتاؤں گا کہ بتوں کی عبادت ہوئی ہے اللہ کی رحمت اور اس کے فضل اور اس کی عنایت اور اس کے کرم سے. جو کچھ میں نے کہا اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے. وما علیہ الا البلاغ.